नाज़रीन, आज हम आपको इसी पॉडकास्ट में बताएंगे अफगानिस्तान में इस्माइलियों की मौजूदा क़यादत कौन कर रहे हैं और अफगानिस्तान में मशहूर इस्माइली जो रूहानी और सियासी मैदान में सरगर्म हैं। जी नाज़रीन, अफगानिस्तान में जंगी सूरत हाल में इस क़यादत ने क्या खिदमात सरअंजाम दिए, हज़ारा इस्माइली को इल्म और शऊर किसने दिया और मजहबी और सियासी मैदानों में मुसालिहाती किरदार किसका था और इंटरनेशनल सतह पर अफगानिस्तान को किन हालात का सामना था। जी नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालीम, तरबियत और शऊर किसने उजागर की, आज के पॉडकास्ट में वजाहत से बता दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम एंड याली मदद। आज के पॉडकास्ट में खुश आमदीद। हमारा मौजू है अलहाज सैयद मंसूर नादरी, इस्तिकामत का पहाड़ और फजीलत का आबदी परचम। ये नाम सिर्फ एक फ़र्द का नहीं बल्कि एक अहद, एक फ़िक्र और एक रूहानी तसलसल का इस्तिआरा है। आमान सागर, हम इस गुफ्तगू का आगाज़ एक बुनियादी सवाल से करते हैं। आप अलहाज सैयद मंसूर नादरी को तारीख़ के किस मुकाम पर देखते हैं? क्या वो महज एक सियासी रहनुमा थे या उनकी शख्सियत इससे कहीं ज़्यादा वसी व अरीज़ थी? फातिमा, ये सवाल असल में पूरे अहद मुआसरे अफ़गानिस्तान की रूह को छूता है। अलहाज सैयद मंसूर नादरी की शख्सियत को अगर सिर्फ सियासत या क़यादत के पैमाने से नापा जाए तो हम उनके वजूद की गहराई को कम समझ बैठेंगे। वो इन नायाब शख्सियात में से हैं जिनके अंदर रूहानियत, अकल और इंसान दोस्ती एक वहदत की सूरत में जमा है। वो ना सिर्फ एक रहनुमा थे बल्कि एक आरिफ, सूफ़ी, मुस्ले और इमामी रिवायत के अमीन थे। उनके किरदार में हमें नासिर खुसरो बल्खी की बसीरत, हसन बिन सबा की तंजीमी कुव्वत और पीर सदरुद्दीन की तबलीगी नरमी मिलती है। यूं कहिए कि वो ज़माने के शोर में भी विलायत के सुकूत को जिंदा रखते हैं। अमान सागर, आपने एक निहायत खूबसूरत जुमला कहा, विलायत का सुकूत। क्या आप वजाहत करेंगे कि इस सुकूत से आपकी क्या मुराद है? क्योंकि तारीख में हम देखते हैं कि बहुत से इमामी रहनुमा, खुसूसन दौर सत्र दोम के दायान, खामोशी के अंदर क़यादत का नूर रखते थे। बिल्कुल, विलायत के सुकूत से मुराद वो क़यादत है जो ज़ाहिर की सियासत से बुलंद होकर बातिन की इस्लाह और शऊर की बेदारी पर कायम होती है। सैयद मंसूर नादरी रहमहुल्लाह भी इसी बातनी तसलसल के नुमाइंदा हैं। जब अफगानिस्तान खाना जंगी के अंधेरों में डूबा हुआ था, जब बंदूकें गुफ्तगू पर गालिब आ चुकी थीं, तब उन्होंने हथियार नहीं कलमा अमन उठाया। उनका पैगाम ये था कि अक्ल अलवी ही हकीकी जिहाद है और खिदमत ही ईमान का चेहरा है। यही वो सुकूत है जहाँ आवाज़ें खामोश हों मगर रोशनी बोलती है। वाकई ये एक ऐसी रोशनी थी जिसने सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि एक पूरे फिक्री सिलसिले को हयात नौ बख्शी। कुछ लोग कहते हैं कि मंसूर नादरी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक यामगान से कयान तक के रूहानी सफ़र से है, यानी नासिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से हसन बिन सबा रहमतुल्लाह अलैह और फिर उनके फिक्री वारिसीन तक। क्या वाकई उनके अफकार में वही तसलसल पाया जाता है? बेशक, ये तसलसल दरअसल नूरे इमामत के सफ़र की दास्तान है। यामगान के नासिर खुसरो ने अक्ल की रोशनी से कुलूब को बेदार किया। अलम्मूद के हसन बिन सबा ने तंजीम व क़यादत से उम्मत को इस्तिकामत सिखाई और क़यान के सैयद मंसूर नादरी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों को मिलाकर रूहानी खिदमत का एक नया बाब लिखा। नासिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, दानिश ईमान की बुनियाद है और इल्म मारिफत का दरवाज़ा। हसन बिन सबा ने कहा, इमामत इंसान की आज़ादी का रास्ता है, ना कि उसकी ग़ुलामी। और सैयद मंसूर नादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अमली तौर पर दिखाया, क़यादत मोहब्बत से होती है, नफ़रत से नहीं। यूं समझ लीजिए, तीनों हस्तियां नासिर, हसन और मंसूर, तीन ज़माने एक नूर। अरे वाह, क्या खूबसूरत ताबीर है, तीन ज़माने एक नूर। लेकिन अमान, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मंसूर नादरी की क़यादत का जो समाजी पहलू है, यानी उनकी अवामी खिदमात, इत्तेहाद और अमन के क़याम में किरदार, इसके बारे में कुछ तफसील से बताएं। ज़रूर फातिमा, सैयद मंसूर नादरी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत का सबसे बड़ा वस्फ इंसान दोस्ती है। वो अपने पैरोकारों को खिदमत को इबादत का दर्जा देते थे। खाना जंगी के दौरान जब कौमियत, मजहब और फ़िरका वारियत की दीवारें बुलंद हो रही थीं, उन्होंने इन सब के दरमियान इंसानियत का पुल बनाया। वो कहते थे, फ़िरके इंसान को छोटा करते हैं, मोहब्बत इससे वसी करती है। उन्होंने सैकड़ों कबीलों को एक दस्तरख्वान पर बिठाया, इल्मी मजालिस कायम की, यतीम खानों और स्कूलों की बुनियाद रखी और नौजवानों को तालीम और इखलाक दोनों में तरबियत दी। उनके दौर में कयान सिर्फ एक वादी नहीं बल्कि एक फिक्री मकतब बन गई
جہاں محبت، شجاعت اور عقل تینوں ایک ساتھ پروان چڑھتے تھے۔ واہ، بہت خوب۔ یہ تو گویا وہی روحانی تمدن ہے جو فاطمی خلافت یا ناصر خسرو کی تعلیمات میں جھلکتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے، اگر سید منصور نادری رحمت اللہ ایک روحانی رہنما تھے تو سیاست میں ان کی موجودگی کو کیسے سمجھا جائے؟ کیا یہ دو متضاد پہلو نہیں ہے، روحانیت اور سیاست؟ بہت عمدہ سوال۔ در حقیقت حقیقی روحانیت سیاست سے الگ نہیں ہوتی، بلکہ اسے اخلاق کے تابع کرتی ہے۔ یہی منصور نادری رحمت اللہ کی خصوصیت تھی۔ ان کی سیاست اقتدار کے لیے نہیں، خدمت کے لیے تھی۔ انہوں نے اقتدار کو امانت سمجھا، نہ کہ ملکیت۔ ان کے نزدیک قائد وہ تھا جو عوام کے دکھ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، امامت کا راستہ خدمت کا راستہ ہے، اور جو خدمت نہیں کرتا وہ قیادت کے قابل نہیں۔ یہی وہ اصول تھا جس نے انہیں دوسروں سے ممتاز کیا۔ ان کی سیاست اخلاقی قیادت کی اعلیٰ مثال تھی، جہاں دشمنی بھی شرافت کے دائرے میں رہتی تھی۔ یعنی ان کے نزدیک قیادت عبادت کی ایک شکل تھی۔ لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ کی گفتگو میں بار بار الوی حکمت کا حوالہ آتا ہے۔ کیا آپ بتائیں گے کہ سید منصور نادری رحمت اللہ کے فکر میں الوی فلسفہ کس طرح جھلکتا ہے؟ بہت گہرا نکتہ۔ الوی حکمت دراصل وہ روحانی بصیرت ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہے، یعنی عقل، عدل اور عشق کا امتزاج۔ سید منصور نادری رحمت اللہ اسی فکر کے وارث تھے۔ ان کے نزدیک ایمان صرف عبادت کا نام نہیں تھا، بلکہ عقل و عدل کے قیام کا نام تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، عقل ایمان کی آنکھ ہے اور عدل ایمان کا دل۔ یہی الوی حکمت تھی جس نے ان کے پیغام کو عالمی بنا دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو صرف مذہبی شاعر نہیں، بلکہ اخلاق، برداشت، تعلیم اور سماجی انصاف سکھایا۔ واقعی ان کا یہ پہلو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اکثر لوگ انہیں صرف ایک علاقائی رہنما سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ایک فکری اور روحانی مصلح تھے۔ امان، میں چاہوں گی کہ آپ ان کے نسب اور فکری تسلسل کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں، یعنی وہ روشنی کے خاندان سے ہونے کا کیا مطلب رکھتے ہیں؟ بالکل۔ سید منصور نادری رحمت اللہ علیہ سید الاصل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کا نسب براہ راست اہل بیت علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یہی نسبت انہیں نور کے خاندان سے جوڑتی ہے۔ ان کے خاندان نے صدیوں تک افغانستان، بدخشاں اور خراسان کے علاقوں میں دعوت حق، تعلیم امامت اور روحانی تربیت کا فریضہ انجام دیا۔ اسی تسلسل میں منصور نادری نے 20ویں صدی میں وہی روشنی نئی زبان میں پیش کی کہ محبت، برداشت اور عقل کی زبان میں۔ وہ امامی تعلیمات کے مبلغ تھے، مگر تعصب کے قائل نہیں تھے۔ ان کے نزدیک ہر وہ دل جو انصاف چاہے وہ امام کے نور سے منور ہے۔ یعنی وہ صرف ایک مکتب کے رہنما نہیں بلکہ انسانیت کے مبلغ تھے۔ لیکن امان، اگر ہم ان کی زندگی کے عملی کارنامے دیکھیں تو کون سا لمحہ یا واقعہ ان کے کردار کی اصل روح کو سب سے بہتر ظاہر کرتا ہے؟ میں کہوں گا کہ ان کی استقامت، وہی پہاڑی روح، ان کی اصل شناخت ہے۔ جب قوم بکھری ہوئی تھی، جب دشمنوں نے ظلم کو طاقت سمجھ لیا تھا، تب سید منصور نادری نے کہا کہ ہم بکھری ہوئی راکھ نہیں، زندہ آگ ہیں۔ انہوں نے امن کی تحریک کو ہتھیاروں کے مقابلے میں مضبوط کیا، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے اپنی قوم کو خودداری، شناخت اور روحانی وقار دیا۔ وہ صرف اسماعیلی رہنما نہیں تھے، بلکہ وقت کے پہاڑ پر ایستادہ وہ چراغ تھے جو طوفان میں بھی نہیں بجھا۔ امان، جب آپ یہ کہتے ہیں تو مجھے ناصر خسرو کی وہ پکار یاد آتی ہے، اے سوئے ہوئے لوگوں اٹھو، اور میں محسوس کرتی ہوں کہ سید منصور نادری رحمت اللہ علیہ نے اسی نعرے کو نئے زمانے میں زندہ کیا۔ لیکن ایک فلسفیانہ سوال ہے، کیا اس طرح کے رہنما وقت کے ساتھ گم ہو جاتے ہیں یا ان کی روح تاریخ میں باقی رہتی ہے؟ یہ سوال صرف تاریخ کا نہیں بلکہ وجود کا ہے۔ ایسے رہنما جسم میں فنا ہوتے ہیں مگر روح میں باقی رہتے ہیں، کیونکہ وہ وقت کے تابع نہیں، وقت کے خالق ہوتے ہیں۔ سید منصور نادری رحمت اللہ علیہ کی میراث کسی مزار یا کتاب میں محدود نہیں، وہ زندہ ہیں ہر اس دل میں جو انصاف، عقل اور محبت کی تلاش میں ہے۔ وہ آج بھی ہمارے درمیان ہیں۔ جب بھی کوئی انسان ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جب بھی کوئی علم کے چراغ کو جلانے کا حوصلہ کرتا ہے،
ان کے لیے ناصر نے کہا تھا کہ مرد وہ نہیں جو عمر جیے، مرد وہ ہے جو روحوں کو زندہ کرے۔ امان، ساگر زہرا نادری کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ آج ہم دو ایسی شخصیات کی زندگی اور خدمات پر بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے افغانستان کی سرزمین پر صرف سیاست نہیں بلکہ روحانیت، تعلیم اور انسانیت کی خدمت کے ذریعے قیادت کا ایک نیا باب رقم کیا۔ میں بات کر رہی ہوں زہرا نادری کی، ایک ایسی خاتون جنہوں نے نہ صرف افغانستان کی خواتین کے لیے امید کی کرن بنی بلکہ دنیا کو دکھایا کہ روحانی ورثہ جب شعور سے ملتا ہے تو قیادت خدمت میں بدل جاتی ہے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ہمارے محترم محقق، مفکر اور تاریخ کے راوی امان ساگر صاحب جی۔ امان، ساگر زہرا نادری کے بارے میں بھی کچھ بتائے۔ یہ موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ زہرا نادری دراصل روحانیت اور جدید شعور کا حسین امتزاج ہے۔ وہ صرف افغانستان کی ایک سیاسی و سماجی رہنما نہیں بلکہ ایک فکری تسلسل کی نمائندہ ہے۔ وہ تسلسل جو ناصر خسرو بلخی، حسن بن صباح، پیر صدر الدین اور الحاج سید منصور نادری رحمۃ اللہ علیہ جیسے علوی دائیوں سے گزرتا ہوا آج کے دور میں خدمت اور عقل علوی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ زہرا نادری کا نام اکثر عالمی فورمز پر امن، خواتین کے حقوق اور افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے لیا جاتا ہے، لیکن ان کی اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ کس فکری روایت سے تعلق رکھتی ہیں؟ بہت اہم سوال ہے فاطمہ۔ زہرا نادری کا خانوادہ افغانستان کے روحانی اور دینی پیشوا الحاج سید منصور نادری رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہے۔ سید منصور نادری رحمۃ اللہ علیہ نے سوویت جنگ اور اس کے بعد کے مشکل دور میں ہزاروں مریدین کو نہ صرف مذہبی بلکہ سماجی رہنمائی فراہم کی۔ ان کی تعلیمات میں عقل، صبر، خدمت اور روحانی وفاداری بنیادی ستون تھے۔ زہرا نادری نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی، ایک ایسا گھر جہاں دین محض عبادت نہیں بلکہ خدمت خلق کا راستہ تھا۔ انہوں نے بچپن ہی سے یہ سیکھا کہ امامت اور قیادت کا جوہر اقتدار نہیں بلکہ خدمت ہے۔ ان کے والد اکثر فرمایا کرتے تھے، علم عورت یا مرد کا امتیاز نہیں رکھتا، جو شعور رکھتا ہے وہی خدا کی مخلوق کی خدمت کا اہل ہے۔ یہی نظریہ زہرا نادری کی شخصیت کی بنیاد بنا۔ یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک روحانی خاندادے سے تعلق رکھنے والی خاتون عالمی سیاست اور سماجی خدمت میں اتنی سرگرم ہوئیں۔ کیا ان کی تعلیم بھی اسی فکر سے جڑی ہوئی تھی؟ بالکل۔ زہرا نادری نے افغانستان اور بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے بین الاقوامی تعلقات، سیاسیات اور انسانی حقوق میں مہارت حاصل کی، اور یہ سب اس سوچ کے تحت کیا کہ علم ایک عبادت ہے۔ جب وہ اقوام متحدہ میں افغانستان کی نمائندگی کے لیے گئیں تو ان کا انداز کسی روایتی سفارتکار جیسا نہیں تھا۔ ان کی باتوں میں روحانیت کی گہرائی اور عقل کی روشنی ایک ساتھ محسوس ہوتی تھی۔ وہ اکثر کہتی ہیں، اگر قیادت انسان کی خدمت کے لیے نہیں تو وہ صرف طاقت کی نمائش ہے۔ حقیقی طاقت محبت، علم اور خدمت میں ہے۔ یہ جملہ دراصل نادری مکتب فکر کی روح کا خلاصہ ہے۔ امان، ساگر زہرا نادری نے افغانستان میں خواتین کے حقوق کے لیے بھی بہت کام کیا۔ کیا آپ اس پہلو پر روشنی ڈالیں گے؟ جی، اور یہ پہلو ان کی زندگی کا سب سے روشن باب ہے۔ زہرا نادری نے سٹیڈل آف ویمن نامی ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا مقصد تھا خواتین کی تعلیم کو فروغ دینا، امن کے منصوبوں میں ان کی شمولیت یقینی بنانا اور افغان معاشرے میں خواتین کو روحانی اور سماجی طاقت کے طور پر پیش کرنا۔ ان کے نزدیک عورت محض گھر کی زینت نہیں بلکہ روحانی شعور کی ترجمان ہے۔ وہ کہا کرتی ہیں، افغان عورت کی آنکھوں میں صبر کی روشنی ہے، اگر اس روشنی کو علم سے جوڑ دیا جائے تو وہ قوموں کو زندہ کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اقوام متحدہ کے امن ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا اور عالمی سطح پر انہیں دی وائس آف افغان وومن کہا گیا۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے امان ساگر، کیا زہرا نادری کا یہ نظریہ محض سماجی تبدیلی تھا یا اس میں کوئی روحانی تسلسل بھی تھا؟ یعنی کیا وہ خود کو اپنے والد کے فکری راستے کی توسیع سمجھتی ہیں؟ بالکل فاطمہ، اور یہی ان کی اصل عظمت ہے۔ زہرا نادری محض ایک سیاسی یا سماجی کارکن نہیں، وہ ایک داعیہ ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ روحانیت بغیر عمل کے ادھوری ہے اور عمل بغیر شعور کے اندھا۔ انہوں نے ہمیشہ کہا، میرے والد نے مجھے عبادت نہیں خدمت سکھائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ایک دل کو مسکرا دو تو وہ بھی عبادت ہے۔ یہی فکر انہیں اسلام کی علوی روایت سے جوڑتی ہے، جہاں امام علی علیہ السلام کی تعلیمات میں علم، عدل اور خدمت ایک ہی حقیقت کے 3 رنگ ہیں۔ زہرا نادری نے اس روایت کو جدید زبان میں پالیسی،
تعلیم اور سفارتکاری کے ذریعے جاری رکھا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زہرا نادری جدید زمانے میں علوی فکر کی نمائندہ خاتون ہے؟ بالکل، زہرا نادری اسماعیلی اور علوی روایت کا جدید چہرہ ہے، جہاں عقل، خدمت، مساوات اور روحانیت سب یکجا ہیں۔ ان کے نظریے میں امام یا رہنما وہ نہیں جو قوم کو حکم دے، بلکہ وہ ہے جو قوم کو سوچنے کی طاقت دے۔ یہ فکر سید منصور نادری رحمت اللہ کی تعلیمات سے براہ راست جڑی ہے، جنہوں نے ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو کہا، خدا کی سب سے بڑی عبادت انسان کو عزت دینا ہے۔ زہرا نادری کی سیاست بھی کافی دلچسپ ہے۔ انہوں نے امن مذاکرات میں بھی کردار ادا کیا اور تعلیم و اصلاحات کے منصوبوں میں بھی۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کو کس زاویے سے دیکھا؟ زہرا نادری سیاست کو خدمت کا ذریعہ سمجھتی ہیں، نہ کہ طاقت کا کھیل۔ انہوں نے کہا تھا، میں سیاست میں آئی ہوں تاکہ انسانی چہروں پر مسکراہٹ واپس لا سکوں، نہ کہ کرسی حاصل کرنے کے لیے۔ انہوں نے افغانستان کے امن مذاکرات میں خواتین کی شمولیت کی پرزور وکالت کی۔ ان کے نزدیک اگر خواتین کو قومی فیصلہ سازی سے الگ رکھا گیا تو امن کبھی پائیدار نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے ایک خطاب میں کہا، امن ایک معاہدہ نہیں، یہ ایک احساس ہے، اور عورت اس احساس کو جنم دیتی ہے، پالتی ہے اور محفوظ رکھتی ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ ان کی سیاست دراصل روحانی انسان دوستی کا تسلسل ہے۔ ان کی جدوجہد یقیناً متاثر کن ہے، لیکن کیا ان کے کام کو افغانستان میں مقبولیت اور تسلیم ملی؟ یہ ایک دو دھاری سوال ہے۔ افغان معاشرہ ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے، جہاں روایت اور تبدیلی کی کشمکش ہے۔ زہرا نادری کو بہت عزت اور محبت ملی، لیکن انہیں مخالفت اور مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ وہ ایک خاتون تھیں جو عقل اور ایمان دونوں کے نام پر قیادت کی بات کرتی تھیں۔ لیکن یہی ان کی اصل طاقت تھی۔ انہوں نے کہا، اگر راستہ مشکل نہ ہو تو شاید وہ حق کا راستہ نہیں۔ یہی جملہ ان کے والد کی تعلیمات کا مظہر ہے کہ ایمان کبھی آسانی نہیں دیتا مگر استقامت سکھاتا ہے۔ امان، آپ نے بار بار فکر علوی اور روحانیت نادری کی بات کی۔ کیا زہرا نادری کے اندر یہ فلسفہ شعوری طور پر موجود تھا یا ان کی زندگی کے تجربات نے اسے جنم دیا؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ میرے نزدیک دونوں کا امتزاج ہے۔ زہرا نادری کے اندر علوی فکر فطری طور پر رچی بسی تھی، کیونکہ وہ ایسے گھرانے میں پلی بڑھیں جہاں علم، خدمت اور صبر روزمرہ کا حصہ تھے۔ لیکن ان کے تجربات، جنگ زدہ وطن، یتیم بچوں کے آنسو، تعلیم سے محروم بچیوں کی خاموشی، یہ سب ان کے شعور کو مزید گہرا کرتے گئے۔ یوں لگتا ہے جیسے ان کی روح نے کہا ہو، جو آنسو زمین پر گرتے ہیں وہ خدا کے دربار میں سچ بن کر پہنچتے ہیں۔ یہی ان کا ایمان بن گیا۔ یہ گفتگو میرے دل کو چھو رہی ہے۔ زہرا نادری کی شخصیت جیسے محبت، عقل اور خدمت کی ایک جیوتی ہے۔ اگر ہم ان کے پیغام کو آج کے نوجوانوں کے لیے سمری میں کہیں تو وہ کیا ہوگا؟ زہرا نادری کا پیغام سادہ مگر گہرا ہے۔ اپنی عقل کو ایمان سے جوڑو، اپنے ایمان کو خدمت سے، اور اپنی خدمت کو انسانیت سے۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا بدلنے کے لیے انقلاب نہیں، احساس چاہیے۔ اگر ہر شخص اپنے دل میں عدل، محبت اور علم کا چراغ جلائے تو قوموں کی تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ ان کا نظریہ امامتی فکر کا جدید روپ ہے، جہاں قیادت خدا کے حکم سے نہیں بلکہ انسان کے شعور سے ظاہر ہوتی ہے۔ واقعی امان، ساگر صاحب، زہرا نادری ایک ایسی مثال ہے کہ روحانیت جب عقل سے ملتی ہے تو قیادت جنم لیتی ہے۔ انہوں نے اپنے والد کی تعلیمات کو زمانے کے آئینے میں ڈھالا اور دنیا کو دکھایا کہ عورت صرف خواب نہیں دیکھتی، وہ خوابوں کو تعبیر بھی دے سکتی ہے۔ بالکل فاطمہ، زہرا نادری دراصل روحانی خدمت کی جدید تفسیر ہیں۔ ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ ایمان، عقل اور محبت اگر متحد ہو جائیں تو زمانہ بدلنے سے نہیں روک سکتا۔ خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ، سید منصور نادری اور ان کی بہادر بیٹی زہرا نادری کی قیادت کی نئی صبح اور خدمت انسانیت کی میراث۔ ہم اگلی نشست میں پھر کسی ایسی ہی روحانی اور فکری شخصیت پر بات کریں گے۔ اگر آپ اسماعیلی اماموں، دائیوں، فدائیوں، پیروں اور عالموں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تمام ویڈیوز کے لنک دستیاب ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو، اور ہمارے فیس بک اور ٹک ٹاک کو بھی فالو کر سکتے ہو۔ اگر آپ نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں ایک اچھا سا کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہو۔ جہاں سے بھی دیکھتے ہو اپنا اور اپنے ملک اور شہر کا نام ضرور لکھے، اپنے اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔